अस्सलामुअलैकुम। सच न्यूज में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करेंगे इस दुआ के साथ। ए अल्लाह जो दुआओं को कबूल करने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदके में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख। आमीन। आगाज में आपको अफसोसनाक खबर देंगे। लाहौर में खौफनाक ट्रैफिक हादसा कई जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। रावन के करीब भुवतिया चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक की मोटरसाइकिल रिक्शे को टक्कर। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक अफराद की मैयतों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे नबील नकवी से। जी नबील। हाँ जी बिल्कुल, रायबंद के करीब सुबह सवेरे ही खौफनाक हादसा पेश आया है और बोबतिया चौक के पास तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल रिक्शा को जो टक्कर मारी है, उस नतीजे में हादसे में 5 अफराद जो है वो जाँ बहक हो गए हैं। जाँ बहक अफराद को जो बोबतिया चौक के पास जो निजी कंपनी के हवाले कर दिया गया है, क्योंकि 5 जाँ बहक अफराद जो है उसी कंपनी के जो मुलाजिम थे। वो रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में 22 साल शहजाद, 42 साल जाहिद हुसैन, 25 साल फारूक और 30 साल जरियाब, जबकि 32 साल हसनैन शामिल हैं। रेस्क्यू ड्राइव के मुताबिक 5 अफराद जो है वो मौके पर ही जो थे जाँ बहक हो गए थे। जी बहुत शुक्रिया नबील, आप अपडेट कर रहे थे। वज़ीर आज़म आज वफाकी वुज़रा और NTMA हुकाम के हमरा शहर कायद का दौरा करेंगे। कराची समेत सिंध भर के लिए अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान किया जाएगा, जबकि MQM और GDA वफ्द समेत अरकान असम्बली और ताजर बरादरी के नुमाइंदों से भी मुलाकातें होंगी। मुस्लिम सुना रहे हैं। शहर कायद के बासियों का हाल अहवाल पूछने कप्तान कराची पहुंच रहे हैं। वज़ीर आज़म के दौरे कराची में वफाकी वुज़रा, NDMA के हुक्काम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमरा होंगे। दौरे कराची में वज़ीर आज़म की गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात शेड्यूल है। वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली, इत्तेहादी जमातों के रहनुमा और मुमताज ताजिर, वकला और कारोबारी शख्सियात की भी मुलाकात होगी। ताजरों ने तबाहाल कारोबार को दोबारा बहाल करने के लिए पैकेज का मुतालबा कर दिया। शहर कायद के बासियों ने भी वज़ीर आज़म के दौरे से बहुत सी उम्मीदें बांध लीं। कहते हैं बारिशों से कराची डूब गया, सड़कें टूट गईं, कीमती जानें भी ज़ाया हुई। वज़ीर आज़म मुतल्लिक़ा इदारों से हिसाब लेंगे। कराची के मसाइल हल करने के लिए कप्तान की एंट्री। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची जाएंगे। इजलास और मुलाकातें तय। वुज़रा और NDMA के हुक्काम हमरा अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान करेंगे। कराची के मसाइल हल करने के लिए कप्तान की एंट्री। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची जाएंगे। कराची से मुतालिक अहम इजलास और मुलाकातें तय हैं, जबकि अरबों रुपए के मंसूबों का भी ऐलान किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ताजिरों और सनतकारों से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची के दौरे पर हैं और कराची से मुतालिक अहम इजलास और मुलाकातें तय हैं। अरबों रुपए के मंसूबों का ऐलान भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ताजरों और सनतकारों से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं। मज़ीद जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। अब्दुल कदीर राना, वज़ीर आज़म इमरान खान आज कराची के दौरे पर हैं, क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी? देखिए, आज वज़ीर आज़म अपने दौरे के दौरान गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ जो है उसके मुलाकातें हैं, इजलास है जो तरक्याती कामों के हवाले से और जो पैकेज करेंगे कराची के उसके हवाले से। इसके अलावा सियासी जमातों के जो वफूद हैं उनसे मुलाकात है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो उनकी इत्तेहादी जमात है GDA, उनसे भी अलग-अलग मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध से भी उनकी अलग-अलग मुलाकातें जो है वो शेड्यूल्ड हैं। इसके अलावा वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का दौरा भी करेंगे और जो ताजिर हजरात हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे। जी सही। अब्दुल कदीर राना, ये भी बताएगा क्या वज़ीर आज़म का दौरा कराची वालों के दुख का मदावा करेगा? देखिए, जो सूरत हाल हुई है बारिशों के बाद, इंतहाई ज्यादा खराब सूरत हाल है शहर की। कई इलाके अभी तक आज इतने दिन गुजरने के बावजूद भी जो है वहां से पानी नहीं निकाला जा सका है। पानी से पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल टूट का शिकार हो गया है और यही बारिशों की वजह से नहीं तो पहले से ही इतने मसाइल हैं कराची के शहरों के। पीने का पानी इनको नहीं मिलता, क्योंकि कराची को जो पानी मिलता है वो तकरीबन 60% कम पानी मिलता है। 40% पानी जो है जो जरूरत का है कराची को वो मुहैया किया जाता है। पानी की किल्लत का ये लोग शिकार हैं।
اس کے علاوہ پوری سڑکیں انفراسٹرکچر جو ہے وہ کا شکار ہے. پبلک ٹرانسپورٹ نہیں ہے شہر کے اندر. شہریوں کو بڑی امیدیں ہیں وزیر اعظم کے دورے سے کہ دیگر مسائل ان کو بارشوں میں جو ریلیف ہے وہ تو فراہم کیا جائے. اور ہماری شہریوں سے بات ہوتی رہتی ہے. انہوں نے وزیر اعظم مطالبہ کیا ہے کہ وہ کراچی کے لیے جو ہے بالکل بھرپور طریقے سے پیکج کا اعلان کریں اور تاکہ جو شہری ہیں دکھی ہیں ان کا بڑھاوا ہو سکے اس چیز میں. جی عبدالقدیر رانا یہ بھی بتائے گا، بہت سے پہلے بھی اعلانات کیے گئے ہیں کہ کراچی والوں کے مسائل حل کیے جائیں گے. کیا یہ اعلانات تک ہی دورہ محدود رہے گا یا واقعی اس بار کوئی امپلیمنٹیشن ہوگی؟ دیکھیں ماضی میں تو یہ ایسا ہی رہا ہے کہ اعلان تو کیا جاتا ہے پیکیجنگ کا ریلیف کا، لیکن اس پر عمل درآمد جو ہے بہت کم ہی ہوتا ہوا دکھائی دیا ہے. لیکن اس مرتبہ جو ہے جو کراچی کی بزنس کمیونٹی ہے یا سیاسی لوگ ہیں یا شہری ہیں خاص طور پر جو ہولڈرز ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ جو پیکیج کا اعلان کریں نہ صرف اعلان تک محدود ہو، وہ اس پر جو ہے مینوان عمل بھی ہونا چاہیے تاکہ جو لوگ ہیں ان کو ریلیف مل سکے. بہت مشکل کے اندر جو ہے بارشوں کے بعد اس صورتحال پیدا ہوئی ہے. لوگ کافی علاقوں کے اندر انتہائی جو ہے کربناک زندگی گزار رہے ہیں. جی صحیح. عبدالقدیر رانا آپ اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں جس پر کئی سوالیہ نشان ہیں. کیا وزیر اعظم کا دورہ کراچی والوں کے دکھ کا مداوع کرے گا؟ کیا کراچی والوں کے مسائل حل ہوں گے یا یہ دورہ بھی محض امداد کے اعلانات تک محدود رہ جائے گا؟ پہلے بھی کئی بار کراچی والوں کے لیے اعلانات ہوئے، ان کا کیا ہوا؟ کیا کراچی کے مسائل کے حل کے لیے وفاق اور سندھ ایک پیج پر کام کریں گے؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں جن کے جوابات ڈھونڈنا باقی ہے. وزیر اعظم عمران خان آج کراچی کا دورہ کر رہے ہیں. بیورو چیف کراچی عبدالقدیر رانا اس دورے کے حوالے سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، ان کی کیا مصروفیات رہیں گی اور کراچی کے مسائل کے حوالے سے بھی اپڈیٹ کر رہے تھے. عبدالقدیر رانا آپ کا بہت شکریہ. کراچی میں اولڈ سٹی ایریا بھی بارشوں سے حالیہ سپیل سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا. اولڈ سٹی ایریا میں سیوریج سسٹم تباہ ہو چکا ہے. مزید جان لیتے ہیں عطا حسین سے. جی عطا حسین. جی بالکل، کراچی میں ہونے والی حالیہ بارشوں کے بعد جو ہے شہر کا نقشہ تبدیل ہو گیا تھا. کوئی گلی، کوئی محلہ، کوئی علاقہ ایسا نہیں تھا جہاں کی سڑکیں تالاب کا منظر نہ پیش کر رہی ہوں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ بارش کے پانی کے ساتھ ساتھ سیویج کا نظام بھی دھرم برہم ہو گیا ہے. اب بھی شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے سیویج کا پانی جمع ہے، گندگی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں جس کے باعث لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. میں اس وقت اولڈ سٹی ایریا کے اندر موجود ہوں. اگر میرا کیمرہ مین اصغر میں دکھایا کہ یہاں پہ یہ علاقے کی چاروں سڑکیں جو ہیں اس وقت تالاب کا منظر پیش کر گئی ہیں. یہ ایک تجارتی مرکز بھی کہلایا جاتا ہے. یہاں پہ مارکیٹیں ہیں، بولٹن مارکیٹ، کاغذی بازار اور دیگر مارکیٹیں ہیں جہاں کی دکانوں میں ابھی بھی پانی موجود ہے اور سیویج کا جو لائنیں ہیں وہ مکمل طور پہ چوک ہو چکی ہیں. یہاں پہ گندگی کے انبار بھی لگے ہیں. لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. نمازیوں کو مشکلات پیش آ گئی ہیں جو یہاں پہ کاروبار کرنے والے حضرات ہیں جن کی دکانیں ہیں، دکانوں کے اندر بھی پانی موجود ہے. اگر کیمرامین سے میں الٹے ہاتھ کی طرف اگر آپ کو یہاں پہ دکھایا کہ یہاں بھی ایک گندگی کے انبار بھی ہیں اور سیویج کا پانی جو ہے بھرپور یہاں موجود ہے. یہاں کے مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ ہاں ہم کمپلینیں کر چکے ہیں لیکن ہم ابھی تک ان کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی ہے، کوئی یہاں پہ صفائی کے لیے نہیں آیا ہے. جیسے جیسے دن بڑھتے آ رہے ہیں پانی جو ہے خود ہی کم ہو گیا ہے لیکن اب تک کوئی متعلقہ ادارے جو ہیں وہ اب تک جو ہے یہاں پہ نہیں آئے. صرف یہی علاقہ نہیں جو مسائل کا شکار ہو بلکہ شہر کے دیگر علاقے ہیں جہاں پہ اب بھی جو ہے بارش کا پانی یا سیویج کا پانی اب بھی موجود ہے. لوگوں کو جو ہے شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. صحیح، بہت شکریہ عطا حسین. اور آج کراچی کے لیے بڑا دن ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. آج وزیر اعظم عمران خان کراچی کی اس خوبصورتی، روشنیوں اور وقار کو لوٹانے کا اعلان کریں گے. شہباز گل کی جانب سے کہا گیا کہ خان اس مافیا سے نجات دلانے جا رہا ہے جس نے کراچی کی قسمت میں گندا پانی، کچرا، قبضہ مافیا اور بدترین ٹرانسپورٹ کا نظام لکھ رکھا تھا. شہباز گل کہتے ہیں آج کراچی کے لیے بڑا دن ہے، ایک نئے دور کا آغاز ہوگا. وزیر اعظم کراچی کو خوبصورتی، روشنیاں اور وقار لوٹانے کا اعلان کریں گے. شہباز گل نے مزید کہا کہ خان صاحب شہر قائد کو مافیا سے نجات دلانے جا رہے ہیں. مافیا نے کراچی کی قسمت میں گندا پانی، کچرا اور قبضہ مافیا لکھ رکھا تھا. کراچی کے نالوں پر قائم تجاوزات کے خلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری رہا. گجر نالے کے اطراف
آپریشن کے خلاف شہری بفر گئے۔ شہری نالے کے اطراف تجاوزات کو توڑنے کے لیے 105 فٹ کی کٹنگ مارکٹ اور مارکنگ کرنے کے خلاف شدید احتجاج کیا گیا، جس سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہوئی ہے۔ برساتی نالوں کے اطراف قائم تجاوزات کو ہٹانے کا مشن۔ تیسرے روز تجاوزات کو توڑنے کے لیے 105 فٹ کی کٹنگ کی پیمائش پر گجر نالے کے اطراف رہائش پذیر عوام مشتعل ہو گئے۔ علاقہ مکینوں نے کیفے پیالہ کے قریب احتجاج کیا۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں کی بھی بڑی تعداد شامل تھی۔ احتجاج کے باعث گلبرگ سے نارتھ ناز آباد جانے والی سڑک بلاک ہو گئی، ٹریفک جیم ہو گیا اور گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگ گئیں۔ گجر نالے کے اطراف کے مکینوں کا کہنا ہے کہ ان کے گھر توڑنے سے پہلے انہیں متبادل رہائش فراہم کی جائے، کیونکہ یہ گھر انہوں نے اپنی جمع پونجی سے خریدے ہیں۔ سندھ حکومت اور انتظامیہ کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں نالوں کے اطراف قائم سافٹ انکروچمنٹ توڑی جائیں گی، جن میں تجارتی عمارتیں، دکانیں، شیڈز، پتھارے اور دوسری غیر قانونی تعمیرات شامل ہیں، جبکہ آپریشن کے دوسرے مرحلے میں متبادل بندوبست کے بعد گھروں کو توڑا جائے گا۔ سندھ حکومت نے افتخار شلوانی کو ایڈمنسٹریٹر کراچی تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے افتخار شلوانی کی ایڈمنسٹریٹر تعیناتی کی منظوری دے دی ہے۔ افتخار شلوانی کا تعلق پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس گروپ سے ہے۔ افتخار شلوانی سیکریٹری صحت اور ڈی جی سندھ بورڈ آف انویسٹمنٹ پہ رہے۔ ایڈیشنل سیکریٹری وزارت صنعت و پیداوار اور سیکریٹری قانون سندھ حکومت کی حیثیت سے بھی خدمات انجام دی ہیں۔ 1990 میں MBBS کی ڈگری حاصل کی، 1993 میں DMG آفیسر کا عہدہ سنبھالا۔ افتخار شلوانی نے 2005 میں لندن سے ریجنل اینڈ اربن پلاننگ سٹڈیز کی ڈگری مکمل کی۔ افتخار علی شلوانی بین الاقوامی تعلقات، انسانی حقوق اور خارجہ پالیسی کے ماہر ہیں اور عوامی پالیسیز اور معاشی ترقی کے شعبے میں بھی وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ کراچی میں ایک پل گرنے کو جام صادقہ پل ٹیڑھا ہو گیا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ڈائریکٹر نے 4 ستمبر کو جنرل مینیجر NHA کو خط لکھا ہے۔ شاہد اجاز سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی شاہد۔ جی بالکل، کراچی سے یہ پل جو ہے کئی جگہوں پہ جانے کا راستہ اختیار کرتا ہے، جام صادق پل کہا جاتا ہے، اس کو جام صادق پل ٹیڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو حکومت کی جانب سے اب تک پل کی مرمت کا کام شروع کیا نہ جا سکا، اس کے بعد پل سے روزانہ گاڑیاں گزرتی ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے ڈائریکٹر مینجمنٹ نے 4 ستمبر کو جنرل مینیجر NHA کو خط بھی لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ابھی تک کوئی بھی رائے نہیں، ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے اور پل کے اوپر گاڑیاں گزرنے کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور پل کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کسی بھی وقت جو کوئی بھی جانی نقصان کا حادثہ بن سکتا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ شاہد اجاز۔ اور ملک میں حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے ریلوے سسٹم پر مسافر ٹرینوں کا شیڈول بدستور متاثر ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینیں 1 سے 5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہیں۔ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 5 گھنٹے، جبکہ شالیمار ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس، قراقرم اور علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے، تیزگام، شاہ حسین، ملت ایکسپریس اور کراچی ایکسپریس 3 گھنٹے، سر سید ایکسپریس، گرین لائن ایکسپریس اور فرید ایکسپریس 2 گھنٹے 30 منٹ، عوام ایکسپریس اور خیبر میل ایکسپریس 1 گھنٹے 45 منٹ اپنے وقت مقررہ سے لیٹ ہے۔ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ ہے۔ شدید بارشوں کے باعث مسافر ٹرینز کا شیڈول بدستور متاثر ہے۔ کراچی اور کوئٹہ سے آنے والی ٹرینز 1 سے 5 گھنٹے کی تاخیر کا شکار ہوئی، جبکہ کراچی سے آنے والی پاک بزنس ایکسپریس 5 گھنٹے لیٹ ہوئی۔ شالیمار ایکسپریس، پاکستان ایکسپریس، قراقرم اور علامہ اقبال ایکسپریس 4 گھنٹے لیٹ ہو گئے، جبکہ کوئٹہ سے آنے والی جعفر ایکسپریس 4 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئی ہے۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہے، جس کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے
آج بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ ملک میں مانسون بارشوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، سورج پوری آب و تاب کے ساتھ نکلا ہے جس کے باعث درجہ حرارت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ موسم کا حال بتانے والوں نے آج بیشتر علاقوں میں موسم گرم رہنے کی پیشگوئی کی ہے، تاہم شمال مشرقی پنجاب، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر میں بارش کا امکان ہے۔ مانسون کی حالیہ بارشوں اور سیلاب نے خیبر پختونخوا میں 48 افراد کی جانیں لے لیں۔ حادثات میں 67 افراد زخمی ہوئے، 200 سے زائد گھروں کو بھی نقصان پہنچا۔ صوبائی ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی جانب سے جاری اعلامیہ کے مطابق 26 اگست سے شروع ہونے والی بارشوں اور سیلاب سے 48 افراد جاں بحق اور 67 زخمی ہوئے، 191 گھر جزوی اور 94 مکمل طور پر تباہ ہوئے، جبکہ دیگر املاک کو بھی بھاری نقصان پہنچا۔ فصلیں تباہ ہونے سے کسانوں کو بھی کروڑوں روپے کا نقصان اٹھانا پڑا۔ پی ٹی ایم اے کے مطابق متاثرین کو امدادی سامان، خیمے، خوراک اور حفظان صحت کے سامان پہنچائے جا رہے ہیں۔ خبریں اور بھی ہوں گی ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کراچی کی ملیر ندی پھر بھر گئی۔ کراچی میں مانسون بارشوں کے باعث ملیر ندی میں طغیانی کرنگی کازوے ٹریفک کے لیے دوبارہ بند کر دیا گیا۔ ٹریفک کو جام صادق پل سے گزارا جا رہا ہے۔ ٹریفک پولیس کے مطابق کراچی کی ملیر ندی پھر بھر گئی۔ کراچی میں مانسون بارشوں کے باعث ملیر ندی میں طغیانی کرنگی کازوے ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ ٹریفک پولیس کے مطابق ٹریفک کو جام صادق پل سے گزارا جا رہا ہے۔ پشاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ تھم نہ سکا۔ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے جہاں شہری پریشان ہے تو وہیں پر لوگوں کا کاروبار بھی کافی حد تک متاثر ہو رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں عدنان شاہد سے۔ جی عدنان۔ جی بالکل، دیکھیں پشاور میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ بدستور جاری ہے۔ شہری علاقے ہوں یا مضافاتی علاقے، بجلی غائب ہونا معمول بن گیا ہے۔ شہری علاقوں میں ابھی بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، تقریباً 10 سے 12 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ اسی طرح جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر تقریباً 16 سے 18 گھنٹے جو ہے وہ غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو شہری ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں۔ اس وقت میں ایسا کچھ شہری موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے۔ سر کیا کہیں گے، غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے، کیا مشکلات پیش آتی ہیں؟ بہت مشکلات پیدا ہوتا ہے، روزگار خراب ہوتا ہے، گھر کا معاملات خراب ہوتا ہے۔ ایک گھنٹہ نہیں، گھنٹوں پر نہیں ہوتا، اپنا مرضی ہے۔ جس دن ایک گھنٹہ نہیں ہے، جس دن 6 7 گھنٹے نہیں ہوتی، تو سارا مشکل۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی، کافی مایوس دکھائی دے رہے ہیں۔ ان کا یہی کہنا ہے کہ بجلی غائب ہونا جو ہے وہ معمول بن گیا ہے۔ پشاور شہر کا دلازاک روڈ ہو، گل بہار ہو، فقیر آباد ہو یا دیگر علاقے کارپوریشن ہو، وہاں پر بجلی جو ہے 1 گھنٹہ ہوتی ہے، 6 گھنٹے بجلی غائب رہتی ہے۔ دوسری جانب وابڈہ حکام سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ تعمیراتی کام جو ہے فیڈرز پر جاری ہیں، اس کی وجہ سے جو غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہے وہ کی جا رہی ہے۔ البتہ وابڈہ حکام کی جانب سے تو کوئی بھی اعلامیہ جو ہے وہ جاری نہیں کیا گیا۔ شہری جو ہیں وہ کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں، بجلی نہ ہونے کی وجہ سے جو کاروباری زندگی ہے وہ بری طرح سے متاثر ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ گھروں میں پانی جو ہے وہ ناپید ہو جاتا ہے، جن کی وجہ سے ان کی مشکلات میں مزید دن پر دن جو ہے وہ اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ جی صحیح، بہت شکریہ عدنان شاہد۔ حیدرآباد کے باسی بجلی والوں کی مہربانی سے 15 روز سے بجلی سے محروم ہیں۔ گھروں کا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا ہے تو کاروبار زندگی بھی معطل ہو گیا ہے۔ حیدرآباد کے بعض علاقوں میں 15 روز سے بجلی کی بندش، گھریلو نظام میں زندگی بری طرح متاثر ہو کر رہ گیا۔ شہری پریشان ہو گیا جبکہ کاروباری زندگی بھی متاثر ہوا ہے۔ بدترین کارکردگی کے لحاظ سے جانے والے کے الیکٹرک نے ای سی سی کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کے بعد وزراء کے قیمتی مہنگی کر دی ہے۔ کارکردگی صفر اور قیمتیں بڑھانے کی درخواست۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے کے الیکٹرک کی، کیونکہ کے الیکٹرک نے بجلی کی قیمتوں میں مزید اضافے کے لیے نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کو درخواست دے دی ہے۔ کے الیکٹرک نے نیپرا سے فی یونٹ بجلی کی قیمت میں 1 روپے 54 پیسے مزید اضافے کی درخواست کی ہے۔
اور مزید 143 ارب 86 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری کی اجازت بھی مانگی ہے۔ نیپرا اتھارٹی کے مطابق ورکنگ کیپٹل کی لاگت کی مد میں فی یونٹ بجلی 65 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ قرضے کی لاگت پر نظر ثانی کی مد میں فی یونٹ 10 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست ہے۔ نیپرا اتھارٹی کے مطابق گروتھ کی مد میں فی یونٹ بجلی 29 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست کی گئی ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی منافع کی شرح 17% سے بڑھا کر 41.94% کرنے کی درخواست بھی دی ہے۔ بجلی کی قیمت میں اضافہ کثیر سالہ ٹیرف کے وسط مدتی جائزے کے تحت مانگا گیا ہے۔ نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی نے سماعت کے لیے درخواست منظور کر لی ہے۔ نیپرا ہیڈ آفس میں کے الیکٹرک کی درخواست پر سماعت 16 سپتمبر کو ہوگی۔ اس سے قبل 2 ستمبر کو مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ کی سربراہی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی کراچی کے صارفین کے لیے بجلی 1 روپے 9 پیسے فی یونٹ مہنگے کرنے کی منظوری دے چکی ہے۔ کامران چوہدری، سچ نیوز، اسلام آباد۔ اور مہنگائی کا ذکر کریں تو مہنگائی ہے کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ پھلوں کی قیمتیں بھی عوام کی پہنچ سے دور ہیں۔ آلو بخارا 320، انگور 250، آڑو 200 روپے فی کلو تک پہنچ گئے۔ مزید جانیں گے علمدار بلوچ سے۔ جی علمدار۔ جی مہنگائی جو ہے وہ روز بروز بڑھتی جا رہی ہے، دیگر اشیاء تو اپنی جگہ پہ مہنگی ہی ہیں۔ اگر ہم پھلوں کی بات کریں تو پھلوں کی قیمتیں بھی اب غریب کی پہنچ سے جو ہے وہ دور ہے۔ اگر ہم انگور کی بات کریں تو وہ 250 روپے کلو ہے، آلو بخارا 320 روپے کلو ہے۔ اس وقت ہم اسلام آباد میں یا چائنا مارکیٹ میں موجود ہیں، یہاں پر شہری موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا کہیں گے۔ پھل جو ہے وہ صحت کے لیے بھی بڑا ضروری ہوتا، فائدہ مند ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ پھل زیادہ سے زیادہ کھائیں، لیکن یہاں پر جب قیمتیں لوگ سنتے ہیں تو وہ جو ہے وہ دیکھ کے ہی بس کافی ہو جاتا ہے۔ کیا کہیں گے، یہ قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، متعلقہ ادارے جو ہیں یہاں پر ریٹ لسٹیں نہیں ہوتی، کیا کہیں گے ساری صورتحال پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آج کل کے دور، مہنگائی کے دور میں یہ پھلوں کی قیمتوں سن کے ہی بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کھانے کے لیے تو دور کی بات ہے، دیکھنے کے لیے بھی سامنے سے آنا مشکل ہے، کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں یا اس دور میں پھلوں کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بلکہ اس سے پہلے جو پھلوں کی قیمتیں تھیں وہ کم تھیں، اب زیادہ ہو رہی ہیں، تو اس وجہ سے غریب کی پہنچ سے یہ باہر ہو رہا ہے۔ تو کچھ پھلوں کی قیمتیں ہمیں بتائیں، آپ نے پوچھی ہو کتنا بتایا گا، فی کلو کتنے کی ہیں؟ پھلوں کی قیمتوں میں مزید اس طرح کی ہے کہ دیکھیں آڑو جو ہیں وہ 200-250 روپے کلو دے رہے ہیں، انگور 200-250 روپے کلو دے رہے ہیں، اور آلو بخارا تو وہ تو ویسے بھی 350 تک پہنچ چکا ہے، 320-350 تک ہے۔ تو باقی رہا اس میں باقی جو آم کی قیمتیں ہیں وہ تو ویسے بھی اس کا سیزن بھی ختم ہو رہا ہے، مگر اس کا وہ 200-250 روپے وہ بھی ہے۔ ٹھیک ہے چلیں جی، یہ ہمارے ساتھ جو بات کر رہے تھے شہری، ان کا یہی کہنا ہے کہ اب جو پھلوں کی قیمتیں ہیں ان قیمتوں میں جو ہے غریب صرف پھلوں کو جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، قیمتیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں۔ ان کا ساتھ یہ بھی کہنا ہے کہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھ رہے، یہاں پر ریٹ لسٹیں کبھی ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی، اور دکاندار جو ہیں وہ بھی جو ہے جو قیمتیں ہوتی ہیں ان سے زیادہ لے رہے ہوتے ہیں، اور دکانداروں کا یہ کہنا ہے کیونکہ وہ منڈی سے چیز لے کے آتے ہیں، وہ اخراجات بھی کرتے ہیں، کرایہ لگاتے ہیں، تو انہوں نے بھی اپنا جو ہے وہ نفع رکھنا ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، جس کی وجہ سے سارا بوجھ جو ہے وہ غریب شخص کا پڑتا ہے، اور پھلوں کی قیمتیں جو ہیں وہ اب غریب کی پہنچ سے کافی دور ہو چکی ہیں۔ جی علمدار بلوچ آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان میں وہاڑی چوک پر رکشہ ڈرائیورز اور ریڑھی بانوں نے تجاوزات قائم کر کے عوام کا گزرنا مشکل کر دیا۔ خواتین کو زبردستی رکشے میں سوار کرنے کے لیے ہراساں کرنا معمول بنتا جا رہا ہے۔ کارروائی نہ ہونے کے سبب تجاوزات مافیا بے لگام ہونے لگا۔ مزید جانتے ہیں احمد کاشف سے۔ جی احمد، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، ملتان میں تجاوزات مافیا نے اپنے اس طریقے سے پنجے گاڑ رکھے ہیں کہ کوئی سڑک، کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ملتی۔ ہم اس وقت موجود ہیں بہاڑی چوک پر، اور بخوبی دیکھا جا سکتا ہے، رمضان اگر اس طرف کیمرے کو پین کریں تو اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ سڑک کی کس حد تک آگے جا کر سڑک کو روکا گیا ہے، ٹریفک کے لیے مسائل پیدا کر دیے گئے ہیں۔ من چاہی جگہوں پر رکشہ ڈرائیورز، ریڑھی مافیا، انہوں نے اپنی اجارہ داری یہاں قائم کر رکھی ہے۔ گزرنے جتنا راستہ جو ہے وہ نہیں بچتا، اور عوام کے لیے کافی پریشانی کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، خاص طور پر خواتین کو جب وہ اپنے گزر رہی ہیں اور ان کو زبردستی سواری کی حیثیت سے رکشے میں سوار کرنے کی کوشش کی جائے۔ غیر اخلاقی گانوں کو بھی اونچی آواز میں بجایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے خاص طور پر خواتین کو بہت پرابلم کا سامنا رہتا ہے۔ ضرورت اس حوالے سے اور شہریوں کا مطالبہ ہے کہ مؤثر کارروائی کی جائے تاکہ شہر کا ایک بہتر روپ سامنے آ سکے۔ جی صحیح، بہت شکریہ احمد کاشف۔ ادھر سندھ بھر میں بلدیات نظام کی مدت پوری ہو گئی۔ سکھر کی سڑکوں پر 4 سالہ بلدیاتی دور پورا ہونے کے بعد بھی ٹوٹ پھوٹ جاری ہے۔
بلدیاتی نظام کے 4 سال تو پورے ہو گئے، لیکن سکھر شہر کی گلیوں، سڑکوں، بازاروں کی حالت تبدیل نہ ہوئی۔ سکھر شہر کے علاقے پرانا سکھر، غریب آباد، نمائش چوک، بکھر چوک، نیو پنڈ سمیت بیشتر علاقوں میں سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، جس سے علاقہ مکینوں اور بازاروں میں خریداری کرنے کے لیے آنے والے شہریوں کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ میئر سکھر نے سنہری خواب دکھا کر شہریوں سے ووٹ حاصل کر کے اقتدار تو حاصل کیا، لیکن اپنے دور اقتدار میں میئر سکھر نے صرف تصاویر، فوٹو سیشن اور شہر میں اپنے نام کی تختیاں لگوانے کے سوا شہر کو کچھ نہیں دیا۔ سکھر شہر کے اہم کاروباری مراکز غریب آباد سڑک آج بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار، ڈرینیج لائن کے نام بڑے گڑھے کھود دیے گئے ہیں۔ یہاں کے تاجر برادری کا کاروبار بھی شدید متاثر ہو رہا ہے۔ غریب آباد کے تاجر کہتے ہیں 4 ماہ کورونا اور لاک ڈاؤن نے کاروبار کو تباہ کر دیا، اب رہی صحیح کسر میونسپل کارپوریشن پوری کر رہی ہے۔ 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر جانے کے باوجود غریب آباد کی سڑک کا کام مکمل نہیں کیا جا سکا۔ ہمارے شروع ہوئے تھے میئر صاحب کی موجودگی میں، یہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا ہمارے غریب آباد بازار کا، اس کو تقریباً 4 ماہ گزر چکے ہیں اور ابھی تک یہ اس کا کوئی سر پیر نہیں بنا۔ ویسا کہ جوں کا توں ہی ہے، ویسا کہ ویسا ہی ہے۔ خود وزٹ کیا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں مین شاہراہ ہے، یہاں لوگ، خواتین، بزرگ سب بہت زیادہ پریشان ہیں، مگر کوئی سننے والا نہیں ہے۔ تقریباً 2 سے 3 مہینے سے یہ پورا ایریا کھدا ہوا ہے، نہ خواتین کا کوئی احترام ہے، سارا دن یہ بازار چلتا رہتا ہے، مگر ابھی تک میئر نے کوئی بھی خیالات نہیں کیے۔ تو کہنے کا مطلب ہے انہوں نے کچھ کام اگر کیے بھی ہیں تو وہ بھی ناقص کیے ہیں، اور ڈرینیج کا نظام 70 سالہ پرانا ہے، جو تھوڑا سا ہی ہلکا سا بھی ایک تھیلی پھنستی ہے تو جگہ جگہ پورا شہر ڈوب جاتا ہے۔ گھنٹہ گھر دیکھ لو آپ، تھلا چوک دیکھ لو، پرانی سکر دیکھ لو، جگہ جگہ جو ہے پانی بھرا ہوا ہے۔ تو یہ بہت بڑا تحفہ دے کے گئے، آئندہ جو ہے ہم عوام بھی ان کو ایسا تحفہ دیں گے کہ یاد کریں گے کہ جو ہے عوام نے کوئی ان کو تحفہ دیا ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اب سکھر کی عوام سہانے خواب دکھانے والے کی باتوں میں نہیں آئیں گے، اپنے ووٹ کی طاقت سے اب وہ نمائندے منتخب کریں گے جو صرف باتیں اور دکھاوے کے بجائے شہر کی تعمیر، ترقی اور شہریوں کی بنیادی مسائل کے عملی طور پر کام کریں۔ کیمرامین عدنان راجپوت کے ساتھ حاجی ریاض، سچ نیوز، سکھر۔ ننکانہ صاحب کو دوسرے بڑے دیگر اضلاع سے ملانے والا ضلع کا مین شاہکوٹ ننکانہ روڈ کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ حالیہ ہونے والی بارشوں سے روڈ جوہر کا منظر پیش کرنے لگا ہے۔ مزید جانیں گے میاں عامر لطیف سے۔ جی عامر۔ جی، ضلع ننکانہ کو دیگر دوسرے اضلاع سے ملانے والا مین شاہکوٹ ننکانہ روڈ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے۔ جگہ جگہ پر پڑے ہوئے گڑھے جن سے آئے روز حادثات معمول بن گئے ہیں، اور حالیہ ہونے والی بارشوں سے مین روڈ جوہر کا منظر پیش کر رہا ہے، اور یہی مین روڈ دوسری بڑی تحصیلوں شاہکوٹ اور سانگڑا ہل کو بھی جاتا ہے۔ اسی روڈ پر سے ضلعی افسران، ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کا بھی گزر ہوتا ہے، اور ججز بھی اسی روڈ سے گزر کر عدالتوں میں آتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاہکوٹ سے منتخب ہونے والے موجودہ حکومت کے صوبائی ارکان اسمبلی میاں محمد عاطف نے بھی اس روڈ پر کوئی توجہ نہیں دی، اور اس روڈ پر روزانہ کی بنیاد پر سفر کرنے والے شہریوں نے احکام بالا سے اس روڈ کو تعمیر کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ عامر، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔ اور یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں گجراوالا میں بھٹیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں سے شہری اور مزدور پھیپھڑوں کے مہلک امراض میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ رپورٹ کریں گے ساجد آوان۔ جی ٹی روڈ سے ملحقہ شیخوپورہ روڈ کے علاقہ مکین سکریپ کی بھٹیوں سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں کے باعث مہلک امراض میں مبتلا ہونے لگے۔ زہریلے دھوئیں کے باعث علاقہ مکین پھیپھڑوں، سانس، جلد اور دیگر بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں۔ سکریپ کی ان بھٹیوں میں پرانے ٹائر، چمڑا، بیٹری اور پلاسٹک کو بطور ایندھن استعمال کیا جاتا ہے، جس کے باعث علاقہ بھر میں صبح سویرے ہی زہریلے دھوئیں کے کالے بادل آسمان کو ڈھانپ لیتے ہیں۔ ان بھٹیوں میں کام کرنے والے مزدور بغیر کسی حفاظتی تدابیر کے کام کرنے پر مجبور ہیں، جو زہریلے دھوئیں سے سانس کی نالی میں سوزش، پھیپھڑوں کی خرابی اور کینسر جیسے مہلک امراض کا شکار ہو رہے ہیں۔ دھوئیں کی وجہ سے ہم بہت پریشان ہیں۔ یہ رہائشی علاقوں میں فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، اس دھوئیں کی وجہ سے مختلف بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ہمارے گھروں کے قریب یہ جو گندی فیکٹریاں دیکھیں، اس کی وجہ سے میرے منہ پہ بہت زیادہ انفیکشنز ہو رہے ہیں، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی پھیپھڑوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لیں۔ حکومت کو چاہیے کہ برائے مہربانی ان کو بند کیا جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے دھوئیں کی وجہ سے بہت بیمار ہو رہے ہیں۔
فضا میں زہریلے کیمیکل شامل ہونے کے باعث سانس کے مریضوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر محکمہ ماحولیات و ضلعی انتظامیہ سختی سے ماحولیاتی قوانین پر عمل درآمد کروائے تو زہریلا دھواں چھوڑنے والی ان فیکٹریوں سے وابستہ ہزاروں مزدوروں اور ملحقہ آبادیوں کے مکین نہ صرف سکون کا سانس لیں گے بلکہ بے پناہ بیماریوں سے بھی محفوظ رہیں گے۔ کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ ساجد آوان، سچ نیوز، گجرانوالہ۔ حیدرآباد سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنجو جام میں میونسپل کارپوریشن بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سڑکوں پر کیچڑ ہونے کی وجہ سے تعفن پھیلنے لگا ہے۔ اسی پر رپورٹ کریں گے جہاں زیب علی۔ حیدرآباد سٹی، لطیف آباد، قاسم آباد اور ٹنڈو جام میں میونسپل کارپوریشن بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور سڑکوں پر کیچڑ ہونے کی وجہ سے تعفن پھیل رہا ہے۔ شہریوں نے سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گندگی کے ڈھیروں، صفائی ستھرائی نہ ہونے سے مختلف قسم کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ گندگی کے ڈھیر مچھروں کی افزائش کی جگہ بن گئے ہیں جس سے ملیریا کی وبا پھیلنے کا خدشہ ہے۔ مین شاہراہ ہے اور یہاں جگہ جگہ کچرا اور یہ نالا فل ہے، کوئی کیئر ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال ہے ہی نہیں۔ ایک اچھی سوسائٹی والا علاقہ کہلاتا تھا، آج اس کا یہ حال کر دیا گیا ہے کہ یہاں کے نالے ٹوٹے پڑے ہوئے، پانی، کچرا، یہاں پر انسان نہیں رہتے، جانور رہتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے یہاں پر انسان نہیں، جانور رہ رہے ہوں۔ لہذا بلدیہ کو چاہیے کہ پہلے کچرا صاف کرے، اس کے بعد روڈ کی صفائی کرے، پھر پانی نکلے گا۔ یہ کچرا اتنا ڈلا ہوا ہے کہ آپ یہاں سے وہاں تک چلے جائیں، کچرا ہی کچرا ملے گا آپ کو۔ شہریوں نے حکومت سندھ اور ضلعی انتظامیہ حیدرآباد سے مطالبہ کیا ہے کہ شہر بھر کی گندگی کے ڈھیروں اور صفائی ستھرائی کے انتظامات کو بہتر بنا کر شہریوں کو مختلف قسم کی بیماریوں سے بچایا جائے۔ کیمرہ مین مانی پٹھان کے ساتھ جہاں زیب علی، بیورو چیف سچ نیوز، حیدرآباد۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر غلہ منڈی میں گودام پر چھاپا مار کر 1200 من گندم برآمد کر کے گودام کو سیل کر دیا گیا۔ بہاولپور میں کارروائی کی گئی ہے۔ بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرقیہ میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر غلہ منڈی میں گودام پر چھاپا مارا گیا اور چھاپا مارنے کے بعد 1200 من گندم برآمد ہوئی ہے اور گودام کو سیل کر دیا گیا۔ مالی بحران کا شکار پی ایچ اے کو وزدار حکومت نے جھنڈی دکھا دی۔ موجودہ حالات میں مدد نہیں کر سکتے، وسائل بڑھانے کے لیے بزنس پلان تیار کیا جائے، پی ایچ اے کو ہدایات جاری کر دیں۔ رپورٹ کریں گے نبیل نقوی۔ پاکستان ہارٹیکلچر اتھارٹی شدید مالی بحران کا شکار ہے لیکن بزدار سرکار کو رحم نہ آیا۔ پنجاب حکومت نے پی ایچ اے کو مالی معاونت کرنے سے انکار کر دیا۔ ادارے کو انتظامی طور پر چلانا انتظامیہ کے لیے مشکل ہو گیا۔ پی ایچ اے نے مالی بحران سے نکلنے کے لیے پنجاب حکومت سے 2200 ملین روپے کی فنڈ مانگے مگر پنجاب حکومت نے پی ایچ اے کو فنڈز دینے سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے پی ایچ اے انتظامیہ کو مراسلہ لکھا۔ مراسلے میں پنجاب کے تمام پی ایچ ایس کو وسائل بڑھانے کے لیے بزنس پلان تیار کرنے کی ہدایات جاری کی گئیں تاکہ ادارہ اپنے اخراجات کو کم کر کے آمدن میں اضافہ کرے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے جواب دیا گیا کہ موجودہ حالات میں پنجاب حکومت پی ایچ اے کو سپلیمنٹری گرانٹ نہیں جاری کر سکتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مراسلے کے بعد پی ایچ اے نے بزنس پلان کی تیاری شروع کر دی تاکہ مالی وسائل میں اضافہ کیا جا سکے۔ نبیل نقوی، سچ نیوز، لاہور۔ کئی حکومتیں بدل گئی، نہیں بدلی تو شہر لاہور کی سب سے بڑی منڈی کی قسمت نہیں بدلی۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے علی ملک سے۔ جی علی۔ جی بالکل، کئی حکومتیں تبدیل ہوئی مگر تبدیل نہیں ہوئی تو اس سبزی منڈی کی قسمت نہیں تبدیل ہوئی۔ 2 روز گزر گئے بارش کو مگر آج بھی جو ہے وہ اس اور مقبوضہ کشمیر کی کشیدہ صورتحال کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں ظالم مودی کے مظالم جاری ہیں۔ قابض بھارتی فوج نے مقبوضہ وادی کو جیل میں بدل دیا۔ وادی میں سخت بدستور کرفیو نافذ ہے، کشمیری گھروں میں محصور ہیں۔ جعلی مقابلے، گھر گھر تلاشی اور نام نہاد سرچ آپریشن معمول بن چکا ہے۔ گزشتہ روز بارہمولہ میں جعلی مقابلے میں 3 کشمیریوں کو شہید کیا گیا۔ گھر گھر تلاشی کے دوران 3 نوجوانوں کو حراست میں بھی لیا گیا۔ جبر اور تشدد سے آزادی کی تحریک کو نہیں دبایا جا سکتا، ہم لے کے رہیں گے آزادی، حریت رہنماؤں کا ایک ہی نعرہ۔ بھارت کے ہوش ٹھکانے آنے لگے۔ بھارتی آرمی چیف نے مغربی ہمالیہ میں ہزاروں فوجیوں کی تعیناتی کے باوجود کہنے لگے کہ چین کے ساتھ سرحدی مسائل مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں۔ جنرل منوج مکن نروان کو مذاکرات اور ایٹمی طاقت کا احساس ہونے لگا۔ خبر ایجنسی کے مطابق جنرل منوج نے لداخ کے دورے پر کہا کہ انہیں اطمینان ہے کہ چین کے ساتھ جاری تنازع مذاکرات سے حل ہو جائے گا۔ بھارتی آرمی چیف کو یہ بھی احساس ہو گیا کہ سرحد پر دونوں ایٹمی ممالک کے افواج کئی مہینوں سے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔
پاکستان کی LOC پر بار بار سرحدی خلاف ورزی کرنے والا بھارت لائن آف ایکچوئل کنٹرول پر کشیدگی کا الزام چین پر عائد کرتا ہے۔ اس کا موقف ہے کہ چین اپنی فوج کو لداخ کے برفانی علاقے سے دور رکھنے کے 2 طرفہ معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ بھارت کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول لائن کے حالات کسی حد تک کشیدہ ہیں اور بھارت نے متعدد علاقوں میں چین کی کسی بھی سرگرمی کو روکنے کے لیے اضافی فوجی تعینات کیے ہیں۔ دوسری جانب چین کا کہنا ہے کہ بھارت کی فوج نے LAC میں غیر قانونی مداخلت کی اور چین کی سرحدی خود مختاری کی خلاف ورزی کی۔ کھیل اور کھلاڑیوں کی بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دورہ انگلینڈ پر کرکٹ کمیٹی کے اہم اجلاس سے قبل ہی کمیٹی کے سربراہ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دورہ انگلینڈ پر قومی کرکٹرز کی ناقص پرفارمنس پر اقبال قاسم نے ستمبر میں اہم اجلاس طلب کیا تھا، جس میں دورے کے دوران ٹیم کے کھلاڑیوں کی کارکردگی کا جائزہ لینا تھا۔ تاہم حیران کن طور پر اجلاس سے قبل ہی وہ استعفیٰ لینے پر مجبور ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اقبال قاسم کچھ اختیارات کے خواہاں تھے، تاہم اس اہم اجلاس کو نتیجہ خیز بنایا جا سکے، لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلی حکام کی جانب سے انہیں اس دور سے دور رکھا گیا۔ عظیم صوفی بزرگ اور شاعر حضرت بابا بلے شاہ کے 263ویں سالانہ عرس مبارک قصور میں شروع ہو چکا ہے۔ عرس حضرت بلے شاہ کے بارے میں مزید بتائیں گے قصور سے ہمارے رپورٹر چودھری وسیم اپنی اس رپورٹ میں۔ عشق بلے نو نچاوے یار تے نچنا پیندا ہے۔ پنجابی زبان کے عظیم شاعر و صوفی بزرگ حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات قصور میں شروع ہو گئی ہیں۔ دنیا بھر سے محبتوں کے سفیر بابا بلے شاہ کے چاہنے والے عرس میں شرکت کر رہے ہیں اور مزار پر حاضری دے کر عقیدت کے پھول نچھاور کر رہے ہیں۔ عرس میں شرکت کر کے روحانی فیض سمیٹنے والوں میں خواتین کی بھی بڑی تعداد شامل ہے۔ عرس کی تقریبات 3 روز تک جاری رہیں گی۔ زائرین کا کہنا ہے کہ مزار پر حاضری دے کر روحانی سکون ملتا ہے۔ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیشہ محبت اور انسانوں سے پیار کا درس دیا۔ بابا بلے شاہ نے اپنی قافیوں کے ذریعے اسلام کا پیغام عام کیا۔ سید عبداللہ المعروف حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آفاقی کلام کی شمع آج بھی راہ ہدایت دکھا رہی ہے۔ کیمرہ مین عرفان نور کے ساتھ چودھری وسیم، سچ نیوز قصور۔ ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے سچ۔